अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। दुनिया जिस जंग को जंग समझती नहीं थी, आज वो जंग पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गई है। लोगों को लगता था फ़लस्तीन के बच्चे, लोगों से मुराद मेरी मगरिब है, वही मगरिब जिसको कावन हाथी का बड़ी दर्द था, वही मगरिब जिसको किसी भी जानवर की तो तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन शायद फ़लस्तीन में शहीद होने वाले बच्चों, बुज़ुर्गों, ख़वातीन, उनकी कोई तकलीफ़ नहीं है। हॉस्पिटल्स को निशाना नहीं बनाया जाता था किसी भी वॉर में, और ये बैनुल-अक़वामी वॉर के उसूल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिबनान हो, फ़लस्तीन हो, और धड़ाधड़ जिस तरह से लाशों के अंबार लगाए जा रहे हैं, उस पर एक मुल्क ने जवाब दिया। मैं गुज़िश्ता रोज़ भी ये कह रहा था कि अटैक इसराइल ने किया, जवाब ईरान ने दिया, और वो जवाब देने पर अमेरिका को ये कहना पड़ रहा है कि ईरान को मुश्किलात का सामना होगा, तो इसराइल को क्यों नहीं होगा। ये ड्यूल स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया के लिए कब तक चलेंगे। मसला ये है कि खलीज ममालिक, जिनका रोल इस वक्त सबसे अहम होना चाहिए था, या आज से कोई 20-22 साल पहले इस मामले को निपटाने के लिए अहम होना चाहिए था, शायद वो रोल खामोशी की वजह से ग्रेटर इसराइल के प्लान में तब्दील होता जा रहा है। हमारा रोल, हम मशरिक में थे, हमें लगता था कि ये मामला खलीज का है, हमें अफ़गानिस्तान को देखना है, हमें भारत को देखना है, और भारत को भी यही लगता था कि हमें पाकिस्तान को देखना है, हमें अफ़गानिस्तान को देखना है। ईरान को भी ये लगता था कि ये सारा मामला शायद इसराइल से जुड़ा है। रशिया को भी ऐसा लगता था, चाइना को भी ऐसा लगता था कि हमारे लिए इंडिया मसला है, रशिया को लगता था हमारे लिए अमेरिका मसला है। लेकिन देखें, हम जिसे ग्लोबलाइजेशन अब कहते हैं, ये दुनिया एक मसले से जुड़ी है, और वो है एक ख़तरनाक जंग। वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, जिन लोगों ने किताबें पढ़ी, जिन लोगों को उसकी हिस्ट्री मालूम हो, ये दो मुल्कों की जंग से छिड़ी जंग पूरी दुनिया में फैली। और देखें, मगरिब की जंग पूरी दुनिया में फैली। वर्ल्ड वॉर 2 का नाम आप दे दें, ना वो पाकिस्तान में हुई, ना पाकिस्तान को उसके कोई असरात से मतलब, उसके बावजूद उसे वर्ल्ड वॉर 2 का नाम इसलिए दिया जाता है कि पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व थी। समंदरी सतह पर इन्वॉल्व थी, ट्रैफिक की, एयर ट्रैफिक की सतह पर इन्वॉल्व थी, हर सतह पर इन्वॉल्व थी। इसी तरह यूक्रेन जंग को एक मुसल्लत करदा जंग के तौर पर दुनिया को दिखाया गया कि ये बड़ी ख़तरनाक जंग होगी, ये एक ऐसी तस्वीर है जो हर घर में लटक जाएगी, यानी पूरी दुनिया में ये जंग फैलेगी। हालांकि वो दो बड़े ममालिक की जंग थी, दो बड़े ममालिक ने उसकी प्रोजेक्शन ऐसी की कि बीच में पूरी दुनिया को पढ़ना पड़े और पूरी दुनिया को शायद उससे डर महसूस हो। हालांकि असल मसला इस वक्त इसराइल है पूरी दुनिया का। जिस किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ भारत या इसराइल की तरफ से आती हैं, वो दुनिया भर में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अभी ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात हो रही थी साबिक सफ़ीर नायला चौहान साहिबा, जिस तरह उन्होंने लाशों की बेहुरमती का जिक्र किया, एक बार दिल कांप जाता है। हमें ज्वाइन किया साबिक सफ़ीर नायला चौहान, मैंने अभी जिक्र कर दिया। मैम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर हैं, बड़ी अहम गुफ्तगू होगी आज इस सारे मैटर पर। साथ ही साथ जावेद राना साहब माहिर आलमी उमूर हैं और बड़ी अहम नज़र और गहरी नज़र रखते हैं, ख़ास तौर पर इस सारे मैटर पर जो दुनिया को लगता था शायद ये एक उनके मुल्क की जंग है, उनके बॉर्डर की जंग है। ये खुली जंग है, ये एक ऐसी आग है जिसकी तपिश आपको अपने हाथों पर अब महसूस होना शुरू हो जाएगी, और शायद हो भी गई है। पूरी दुनिया अलर्ट है, मुखबरों को तेज़ कर दिया गया है, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और अपने अपने एजेंट्स की कार्रवाइयाँ, अपने अपने एजेंट्स से इंफॉर्मेशन, अमेरिका ने पूरी दुनिया में इसको तेज़ कर दिया। क्या वजह है? अगर ये जंग सिर्फ इसराइल की है तो फिर क्यों पूरी दुनिया को इससे ख़तरा है? बहुत शुक्रिया जी आप दोनों हज़रात का। मैम नायला, इस वक्त 2-3 बहुत ख़तरनाक इवेंट्स हुए हैं। एक कासिम सुलेमानी, उसके बाद भी थोड़ी एक छोटा सा रिटेलिएशन आया, फिर खामोशी, फिर इस्माइल हनिया, और अपनी सरजमीन नहीं एक और सरजमीन पे उनका कत्ल, फिर हसन नसरुल्लाह, और सारी दुनिया में आपके सामने ही है जनरल असम्बली का इजलास, चंद ममालिक उठ के चले गए। एक बैनुल-अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट से एक्लेम्ड क्रिमिनल वहाँ पर स्पीच करता है। क्या ये किसी मुस्लिम के लिए, किसी सियाह फॉर्म के लिए हो सकता है ऐसा स्टेटस? तो आप स्टेटस पे सवाल कर रहे हैं कि इजराइल के करतूतों पे कर रहे हैं? दोनों पे। स्टेटस तो देखिए कौन किसको देता है। जितने भी ममालिक जिन्होंने वॉकआउट किया उन्होंने तो उसको स्टेटस नहीं दिया, और इजराइल को हम रिकग्नाइज़ भी नहीं करते, तो हमारे लिए तो उसका कोई स्टेटस नहीं है। लेकिन उसकी जो न्यूसेंस वैल्यू है वो इसलिए बन गई है कि उसको दुनिया की आजकल जैसे कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड,
اس میں یو ایس اے کی اس کو سپورٹ ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو جو جس لیول کا ایمیونیشن اور آرمز مل رہے ہیں آپ کی سوچ سے باہر ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کچھ عرصہ پہلے امریکن گورنمنٹ نے جب آپ کو یاد ہوگا یو این ایس سی میں ریزولوشنز پہ ویٹو کیا تھا سیز فائر پہ، تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم ان کو آرمز نہیں دیں گے، لیکن انٹرسٹنگ انف ان کی جو آلریڈی اسرائیل کے ساتھ آرمز ڈیل ہے وہ 2028 تک ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اور نہیں دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ 2028 کے بعد کوئی ایگریمنٹ نہیں کریں گے، لیکن 2028 تک ابھی ہم 2024 میں ہیں، 4 سال ان کو فل اسلحہ ملتا رہے گا فرام دا ارلیئر ایگریمنٹ۔ سو ایون اف دے سے کہ انہوں نے نہیں ان کو مزید آرمز دینے، ان کے پاس اتنے سٹاک پائلز ہیں، جس طرح کی بمبارڈمنٹ، جس ویٹ دیکھیں ان بامز کا جو لیبنان میں گرائے گئے، جو فلسطین پہ گرائے گئے، جو اب یمن پہ گرائے جا رہے ہیں، وہ اللہ مطلب ان کی آسانیاں کرے جو ادھر شہید ہوئے، لیکن اٹ از انتھنکیبل۔ جاوید صاحب، ہم پاورز یعنی وہ طاقتیں جنہیں عالمی طاقتیں کہتے ہیں، ان کے عالمی طاقتیں بننے پر کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے یا کیا اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا کی ڈائریکشن کو کنٹرول کر لیتے ہیں؟ پھر دوسرا، یونی پولر اگر ہم اس ورڈ کا استعمال کریں تو چائنا اور رشیا پھر کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت کوئی بھی سپر پاور نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے اندر چونکہ ہماری حکومتوں کے اور جو پاور لیڈس ہیں ان کا ایک دے آر مینٹلی انسلیوڈ۔ امریکن سپر پاور جو ہے ایز اے سپر پاور وہ ختم ہو گیا آج سے 10-12 سال پہلے۔ میں ایک فارمر یو کے ایمبیسڈر کو پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ ورلڈ وار جب 2 کے آخر میں برطانیہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ سپر پاور نہیں رہے، تو انہوں نے اس کو مینج کیا۔ I mean they created some kind of semblance کہ they were still a super power۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کیس آف امریکنس ان سے مینج بھی نہیں ہو رہا، یہ سپر پاورز نہیں ہے۔ آلریڈی چائنا اور رشیا نے اس کو چیلنج کر دیا۔ ہم جو کہہ سکتے ہیں وہ اسٹریٹ اوے واٹ وی کین سے کہ یو ایس اے از ون آف دا گریٹ پاور along with چائنا اینڈ رشیا، اور چائنا جو ہے وہ زیادہ کمپیٹنگ فیکٹر میں آ رہا ہے۔ دیکھیں، آپ دیکھیں دنیا کا جو قوانین ہوتے ہیں یا کسی ملک یا سوسائٹی کے اندر کوئی بھی قانون ہوتا ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ کولیکٹیو موریلٹی ہوتی ہے۔ قوانین کولیکٹیو موریلٹی کے اوپر بنتے ہیں۔ دنیا کا جو نظام ہے یا یو این کا جو نظام ہے وہ بھی کولیکٹیو موریلٹی کے اوپر چلنا چاہیے۔ تو جب آپ کولیکٹیو موریلٹی کو بریک کر دیں گے تو قانون بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت روس کے اندر جو روس کی اور یوکرین کی جنگ ہے، اس میں کوئی 10 سے 13 ہزار جو ہے سویلین جو ہے مارے گئے ہیں، اور 2022 سے لے کر ابھی تک، یعنی کہ 2-2.5 سال میں یہ ٹوٹل سویلین ڈیتھس ہیں۔ پچھلے سال امریکنز نے، پورے مغرب نے ان کو وار کرمنل ڈکلیئر کروایا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے پریزیڈنٹ پوٹن کو۔ آپ دیکھیں بائی ٹوکن آف سیم کرائیٹیریا، جب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہوئی، ابھی ڈکلیئر نہیں ہوا، نیتن یاہو کو، اس کے ڈیفنس منسٹر کو وار کرمنل ڈکلیئر کیا گیا، تو امریکنز کا رسپانس کیا تھا کہ ہم آپ پہ سینکشن لگا دیں گے، پیونیٹیو ایکشن لیں گے۔ آپ نے ہمت کیسے کی؟ آپ دیکھیں اس کی جو سکیل آف کرائمز ہیں، 48,000 سے زیادہ جو ہے اس وقت اموات ہو چکی ہیں، شہادتیں ہو چکی ہیں غزہ کے اندر، صرف غزہ کے اندر 96,000، تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، یہ بالکل دے بن مائنڈ۔ 80%، 70 سے 80% گھر تباہ کر دیے گئے ہیں، اور وہاں پہ ان کا پورے کا پورا سیویج انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا۔ پانی پینے کے لیے پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، خوراک اندر بلاک کی جا رہی، بھجوائے نہیں جا رہے۔ ہاسپٹلز آلموسٹ 90% تباہ کر دیے، یونیورسٹی، اسکولز، کالجز تباہ کر دیے، یو این کے ادارے سارے تباہ کر دیے۔ یو این کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اس کے بھی کوئی 150 پونے 200 کے قریب لوگ جو ہیں مار دیے گئے ہیں۔ صحافی جو ہیں 200 کے لگ بھگ صحافی، غالباً 172 کے قریب جو صحافی جو ہیں وہ شہید کر دیے ہیں۔ لیکن
لیکن یہ جینوسائیڈ نہیں ہے امریکہ کی نظر میں. تو جب آپ موریلٹی کو لوز کرتے ہیں تو پھر اس دن کا انتظار کریں کہ آپ کے ہاں اندر سے کیا کاروائی ڈلتی ہے. میں لاسٹ پوائنٹ آپ سے عرض کروں گا، بڑا امپورٹنٹ. اس وقت جو امریکن پریزیڈنشیل الیکشن ہے یہ ڈٹرمن کریں گے کہ امریکہ نے کس طرف سمت میں جانا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مائک فلن ایک ان کا جنرل تھا افغانستان میں، اس نے ملیٹنٹ گروپ بنایا ہوا ہے اس وقت امریکہ کے اندر. اس نے کہا کہ یہودی، بلیکس اور لاٹنس جو ہیں انہوں ٹیک اوور کرتے جا رہے ہیں، ہم ان کے خلاف جنگ لڑیں گے، آرم سٹرگل. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہار جاتا ہے یا اس کو ہرا دیا جاتا ہے وہ نہیں تسلیم کرے گا. اور اس وقت 62% جو ان کی پاپولیشن ہے ایونجلیکل ہے. They are armed, they are extremist. So I think Americans are going to face the music of its own medicine. It's just simply matter of time. اور اس کے پیچھے دو بڑے فیکٹرز ہیں، افغان وار میں جو ظلم کیا ہے انہوں نے، اور دوسرا عراق، اور اب سب سے بڑھ کر جو ایک سو کالڈ لیگل اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک کور دیا ہوا ہے نیتن کے جینوسائیڈ کو. بہت اچھا، ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جاوید صاحب کے، اور اہم اس سے ان سارے پوائنٹس میں ایک بڑی اہم اور بڑی باریک لائن ہے، وہ ہے کہ جو سپر پاورز یعنی سو کالڈ سپر پاورز ہم کہہ لیں، یہاں اب ایک سپر پاور نہیں ہوتی. اگر چائنا اور رشیا ہوگے تو اور امریکہ، یہ جو وار ہنگر ہے یہ رول صرف امریکہ کے ہاتھ میں نظر آتا ہے. یہ وار ہنگر ہونا ایک الگ میٹر ہے، لیکن اگر جو وار ہنگر نہیں ہے اور پھر وہ دنیا میں اپنا رول اگر وار کے ذریعے پلے نہیں کر سکتے تو پھر کیا رول ہے ان کا؟ اور اقوام متحدہ کا رول کیا؟ ان پہ تو خود پابندی لگا دی ہے جنرل سیکریٹری پہ، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل پہ. پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کسی ملک نے پابندی لگا دی، اور انہی کے حق میں سلامتی کونسل کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اس پہ بات کریں. ویلکم بیک جی. نائلہ صاحبہ، بہت اچھے بہت اہم پوائنٹس جاوید صاحب نے اٹھائے ہیں. پھر یہ جو اس وقت امریکہ کے اپنے اندر اور امریکی الیکشن ہے، آپ نے سمجھتی کہ امریکی الیکشن میں تبدیلی شاید چہرے کی ہو جائے، لیکن وہاں بھی پینٹاگون یا اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی وہ ساری چیزیں ڈیل کرتی ہے، پالیسی اس وقت انہی کی چل رہی ہے. بائیڈن بھی شاید جو مرضی کر لے وہ کٹ پتلی کی طرح بیٹھا ہوگا. دیکھیے، ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنس اینڈ اے پریکٹیشنر، میں نے جب یونیپولر ورلڈ کا ذکر کیا اس میں دیر از اے کرائٹیریا فار دیٹ. آپ دیکھیں ورلڈ وار 2 کے بعد ایک نیا ورلڈ آرڈر بنا تھا، اور اس وقت 2 مین سپر پاورز تھیں ڈیفائنڈ. ایک تھا سوویت یونین اور ایک تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. چائنا جو تھا اس وقت UN کا ممبر بھی نہیں بنا تھا، 49 میں بنے ہیں وہ ممبر. سو جو دنیا کا جو ورلڈ آرڈر جس پہ آپ رہ رہے ہیں اس کی بنیادیں ان 2 ممالک کی رائیولری میں بنی. آپ کا دنیا کا فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ بریٹن ووڈ سسٹم پہ بنا. اس کے بعد آپ کا ورلڈ بینک بنا، آپ کا IMF بنا، جو کہ ساری دنیا کے اقتصادیات پہ کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کا میجر ڈونر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. کانسیکوینٹلی وہ آپ کی اقتصاد بھی اور آپ کی سیاست بھی اس کو مینیج کرتے ہیں ٹو دیئر لائکنگ، اور دنیا کا کوئی ملک یہ نہیں کرتا. چائنا کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ڈینگ زیاؤ پن کے زمانے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سپر پاور ڈکلیئر نہیں کریں گے، ٹھیک، اور جنگوں سے دور اور جنگوں سے دور رہیں گے، اور اپنے ہاؤس کو آرڈر میں لائیں گے، اور اپنے ملک میں ترقی کریں گے، اکانومی پاور بنے گی، اکنامک پاور بنیں گے. اکنامک پاور میں پریزیڈنٹ شی کا بہت رول ہے. پریزیڈنٹ شی نے چائنا کو کھولا، لیکن ابھی بھی وہ ساؤتھ کے لیڈر ہیں. They do not claim to be a world power as such, although they are, but they don't claim it, not in the UN, not anywhere. وہ آواز ہے ساؤتھ، گلوبل ساؤتھ کے، جبکہ USA آواز ہے گلوبل نارتھ کا. جہاں تک سوویت یونین کی بات ہے، 1992 میں جب وہ برلن وال گری، سوویت یونین بکھر گیا، اس کے بعد رشیا کا آغاز ہوا. رشیا نے بہت تکلیفیں اٹھائیں. پریزیڈنٹ پیوٹن نے کہا کہ جو ان کو ذلت دی گئی سوویت یونین کے توڑنے میں،
وہ اس کو بحال کریں گے, عزت لائیں گے, رشیا کو ایک نئی پاور بنائیں گے. لیکن ابھی تک ان کی بھی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپر پاور کلیم کر سکے. یہ ابھی کلیم صرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پاس ہے. اور آپ یونائٹڈ نیشنز بھی دیکھ لیں, یونائٹڈ نیشنز کا آغاز 1945 میں سین فرانسسکو میں ہوا تھا, جو کہ ان بڑی پاورز نے مل کے بنایا تھا. یو کے کی بات ہو رہی تھی, یو کے کی ڈی کالونائزیشن پروسیس شروع ہوا آفٹر دا ورلڈ وار 2, اور جس میں ہماری بھی آزادی ہوئی اور بہت سے ممالک کی آزادی ہوئی. اور پھر انہوں نے کامن ویلتھ کا ایک امبریلا بنا لیا جس میں فارمر کالونیز کو انہوں نے ایز ممبرز بنا دیا تھا نا, چاہے وہ آپ کامن ویلتھ کے ذریعے کر لیں یا پھر یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے. نہیں, یو این کی اور بات ہے, کامن ویلتھ کی اور بات ہے, بٹ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ دیر از اے نیو ورلڈ آرڈر, وی مسٹ بی کوگنیزنٹ آف دیٹ. اب اس میں دیکھیں 1917 بیلفور ڈیکلریشن ہوا تھا. بیلفور ڈیکلریشن میں ایک چھوٹا انکلیو جو کہ ورلڈ وار 2 میں جوز کے اوپر جرمنی کا بہت زیادہ ظلم ریکارڈ کیا گیا, سو انہوں نے کہا کہ ان مسکینوں کو ادھر تھوڑی جگہ دے دیں. حالانکہ اس وقت بھی ڈیبیٹ تھی کہ ایتھیوپیا, وہاں بھی بہت سے جوز ہیں, اس کو گھر بنایا جائے یا یہاں. تو بیلفور جو کہ سیکرٹری آف فارن افیئرس تھے یونائٹڈ کنگڈم کے, انہوں نے کہا کہ یہ ادھر بنے گا, اے اسمال انکلیو. اب آپ دیکھیں کہ یو این میں جب نیتن یاہو نے بات کی تو نقشے دکھائے, وہ نقشے دیکھے تھے جی, دا گریٹر اسرائیل. وٹ از گریٹر اسرائیل؟ ان کے ذہنوں میں جو آپ کو قرآن میں اور توراہ میں حضرت موسیٰ کا علاقہ تھا, جو حضرت ابراہیم کا علاقہ تھا, وہ سارا اس کو کلیم کرنا چاہتے ہیں ایز دیئر ریلیجس رائٹ. اب وہ علاقہ کیا ہے؟ سیریا ہے, لیبنان ہے, یمن ہے, سعودی عربیہ ہے, یہ سارے علاقے, ایجپٹ ہے. تو what is greater اسرائیل؟ یہ سوچ کے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ ٹھیک ہے جہاں تک ہم خلیج ممالک کے تو نہیں ہو رہے, حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا پلان کیا ہے. ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ, آئی ڈونٹ نو, میں اپنا رائے دے رہی ہوں. انہوں نے جیسے مینیج کی بات کی, یو کے نے مینیج کیا اپنا, اب وہ یونائٹڈ کنگڈم بھی نہیں رہا, اب وہ صرف برٹن ہے, اور بریگزٹ کے بعد تو بالکل ہی اس کا حال اور ہے. جہاں تک گلف کا ہے, وہ جب سٹیٹس بنی انہوں نے آپس میں اتحاد کیا, جی سی سی بنایا, اور پیٹرو ڈالر کی بات آئی, ایک نئے ڈائنامکس آئے. وہ اپنے آپ کو مینیج کر رہے ہیں, اور کیونکہ وہ پڑوسی ڈائریکٹ ہیں, ان کو اس مینجمنٹ میں بہت محتاط ہو کے چلنا ہے. اچھا جاوید صاحب, بڑے صحیح, پوری ہسٹری میم نائلہ نے ساری ہسٹری بیان کر دی. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک جب بسایا جا رہا تھا, بیلفور کی بات ہو رہی, جب بسایا جا رہا تھا تب بھی قتل و غارت گری ہوئی تھی, مطلب ان کو بسانے میں ہی قتل و غارت گری ہو گئی تھی, اور وہ بھی بیچارے معصوم فلسطینیوں کی ہوئی تھی. یعنی ایک کو قتل و غارت گری کے بازار سے نکالنے کے لیے دوسرے پر قتل و غارت گری مسلط کرنا, تو یہ تو امن کی تو پہلے سے ہی شاخ نہیں تھی, اور نہ اس کی تو داغ بیل ہی امن پہ نہیں رکھی گئی تھی. دوسرا یہ کہ عرب اگر گریٹر اسرائیل کے پلان میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, پھر وہ اتنی خاموشی ان کی, اور یہ تو بڑی مجرمانہ خاموشی ہو جائے گی تمام خلیج کی جانب سے, اور شاید بعد میں نہیں بہت جلد یہ ساری آگ ان کے اپنے ہاتھ بھی جلانا شروع کر دیں. اچھا دیکھیں, اس میں بڑی انٹرسٹنگلی جو یہودی ہیں, آئی واز ہیئرنگ ون آف دی آتھر آف اے بک ریٹرن ٹو مکہ, ان کا جو پلان ہے, اب ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ دیکھیں جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اندر ہوگا یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہمارے سعودیز کے ساتھ تعلقات اچھے بن جائیں گے, تو ود ان دا سعودی پاپولیشن بہت زیادہ ریزینٹمنٹ ہوگی. جب ریزینٹمنٹ ہوگی تو سعودیز کو خوف ہوگا کہ یہ اب تو ہمارا اقتدار جاتا رہے گا, تو وہ امریکہ کو بلائے گا کہ دیکھیں جی ہماری مدد کرے. امریکہ اسرائیل کو کہے گا کہ جی ان کی مدد کریں. اب وہاں پہ ہم جا کے ہر چیز کو مینیج کریں گے اور ٹیک اوور کریں گے. دس از دیئر اسٹریٹجی. اور اب ان کی جو اسٹریٹجی ہے اٹ از اے لاؤڈ اینڈ کلیئر, ہم اس کے ان لاجک ایکسپیکٹ پہ نہیں ابھی جاتے,
لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا عربوں کو نہیں پتا، انہوں نے ان چیزوں کی اسٹڈی نہیں کی ہوئی، کیا وجہ ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ دیکھیں عربوں کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اچھا اخوان المسلمین، مسلم برادرہڈ ایجپٹ میں آئی، مرسی کے خلاف مرسی کی حکومت انہوں نے ختم کروائی، اس کو شہید کروایا، پیسے سارے کے سارے سعودی عرب سے آئے، اٹ واز بیک بائی دا اسرائیل، اٹ واز بیک بائی دا امریکنز۔ پھر جو دوسرے ایجپٹ ہے وہ بھی خوف زدہ ہے جی کہ ہم نے ایک پیس ڈیل کر لی، ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ جارڈن جو ہے جتنا ہسٹوریکلی ظلم جو ہے اس نے امت مسلمہ پہ کیا ہے شاید کسی اور ملک نے نہیں کیا ہوا ہے۔ اور ان ہسٹوریکلی ایک جو بڑی امپائر تھی، آٹومن امپائر تھی، 3 بڑے اعظموں پہ تھی، اس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ اس کو ختم کروانے میں جارڈن کا اور باقی سعودیز کا بہت بڑا کریٹیکل رول ہے۔ ان ریاستوں کو اس لیے تخلیق کیا گیا تھا، یہ شہروں کو ملک اس لیے بنایا گیا تھا کہ مسلمان آپس میں ڈس یونائٹڈ رہیں، ان کا اتحاد نہ ہو سکے، ہمارے خلاف اٹھ نہ سکیں۔ ان کو اس لیے نہیں بنائے گئے تھے یہ ملک کہ ان کا آپس میں اتحاد ہو یا OIC بن جائے اور وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ان کی وہ اسٹریٹجی اچھی تھی، اٹ ہیز بین ورکنگ۔ اب سوال جو بڑا اہم ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے پنجابی میں ایک ضرب المثل ہے، رب رسے تے عقل خسے، کہ جب اللہ انسان سے ناراض ہوتا ہے تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، آپ کو اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، آپ کو فورسی کرنے کی جو اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے، جو مومن کی معراج ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حال عرب ممالک کا ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اسرائیل یہاں نہیں رکے گا۔ اسرائیل جارڈن، ایجپٹ، سیریا، عراق، سعودی عرب، ایون ترکی کچھ حصوں تک آئے گا۔ اور سب سے بڑی بات، ہمیں پاکستان میں ایک چیز سوچنی چاہیے اور وہ بہت اہم ہے۔ اسرائیل نے عراق کی نیوکلیر انسٹالیشنز ختم کی، ہندوستان کے ساتھ مل کے ہماری نیوکلیر انسٹالیشن ختم کرنے کا ان کا پوری اسٹریٹجی موجود ہے۔ نیتن یاہو نے یہ بات انٹرویو میں کہی ہے کہ ہمیں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام سے تھریٹ ہے۔ ان کی پوری ملٹری کی دو ملکوں کا ہی نام لیا پاکستان اور ایک پاکستان اور ایک ایران۔ جی بالکل۔ اگر خدا نہ خواستہ ایران کو کچھ ہوتا ہے، نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہے، ہمارا نیوکلیر پروگرام ہے۔ ہمیں اکنامکلی اتنا نیچے دھکیلا جا رہا ہے کہ ہم سے کمپرومائز کروایا جائے گا نیوکلیر پروگرام کا۔ یہ سب سے بڑا اس وقت میں امید کرتا ہوں کہ ہماری فوج کے اندر یہ جو سوچ ہے پائی جاتی ہو۔ اوکے جاوید صاحب، میں ذرا ایک بریک لیتا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں۔ پاکستان کو اس وار کو لے کر یا دنیا میں ایک نیو ورلڈ آرڈر جس کا ذکر ہو رہا تھا، اس میں کئی بار اپنے حساب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ کوئی اگر ڈومیننسی، آپ کی ڈومیننسی کی اس لکیر سے باہر جا رہا ہو، اس کو کیسے واپس ڈومیننسی کی لکیر کے اندر لانا ہے۔ یہ بڑا ایک عجیب فلسفہ ہے دنیا کا، یہ بڑی ایک عجیب فلسفی ہے بھارت، لیکن ایسے چلتی ہے دنیا اور چل رہی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ واپس آتے ہیں بریک سے، اس پہ بات کریں۔ ویلکم بیک۔ نائلہ چوہان صاحبہ، اس وقت بڑا صحیح جاوید صاحب نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے، اسرائیل تو خیر پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، لیکن اس کو ڈر ہمارا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان سے اس کو خطرہ ہے ایران کے بعد، اور وہ بھارت کو سپورٹ، بھارت کے تو اپنے فوجی وہاں مارے گئے ہیں، تو اندازہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور بھارت کا جو نیکسس ہے وہ تو کھل کے سامنے آ رہا ہے نا۔ امریکہ نیکسس تو تھا ہی تھا، لیکن یہ نیکسس ایک نیا ہے۔ اچھا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے تو ویسے ہی بارڈرز کے لیے ہمیں ایک طرف بھارت بیٹھا ہے، دوسری طرف افغانستان ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے، تو ہمیں اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو اگر دوسروں کی عقل سلب ہونے پہ بات کر رہے ہیں تو اپنی عقل سلب ہونے پہ بھی ہمیں تھوڑا ریویو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ اپنے گھر کو سیدھا نہیں کریں گے، جیسے ابھی ذکر ہوا کہ وہ آپ کو اکنامک جو اسٹرینگولیشن ہے اس میں ڈال کے they might bring you down to surrender your assets۔ آپ اگر اپنی اقتصادی حالت نہیں ٹھیک کرتے تو ہر کوئی آپ کے گھر آ کے ناچے گا۔ اچھا سوری، ایک چیز اگر آپ اس میں ایڈ بھی، ابھی آپ دونوں حضرات نے مصر کا بھی ذکر کیا، وہاں کیا ہوا؟ وہاں یہی ہوا، اس میں مبارک لوگوں کو یہ اکانومی کا ہی ڈراوا دیتا رہا، IMF کے حوالے کرتا رہا، اور پھر آپ کے سامنے جب مرسی آیا تو ان سے برداشت نہیں ہوا کہ اب تو معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ اب بتائیے کہ ہمیں اب یہ اکنامکلی کیا کرنا ہوگا؟ اگر ہم چلیں، ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہم اس میں پھنس رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا ایسا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے ہے،
آپ اتنی پرانی بات نہیں ہے، جب آپ ایشین ٹائیگر تھے، جب آپ دنیا کے ٹریل بلیزر تھے، محبوب الحق کے پلانز کو کون کون سی دنیا کے ممالک نے فالو کیا. ابھی آپ کے ملیشین پرائم منسٹر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، انور ابراہیم. ملیشیا کی کانسٹیٹیوشن پاکستانی جج نے بنائی. ملیشیا کے جتنے قوانین ہیں وہ پاکستانیوں سے لیے ہوئے ہیں. فرق صرف یہ ہے، اور وہ ملیشین ہمیں منہ پہ کہتے بھی ہیں کہ جی ہم نے سب کچھ آپ سے لیا، فرق یہ ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کیا، آپ نے عمل نہیں کیا. ہم جو بھی بناتے ہیں فائلوں میں ڈالتے ہیں اور اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، مڑ کے نہیں دیکھا جاتا. پھر کروڑوں پہ جو ہے پی سی پلانز بنتے ہیں، اور پھر ایک نئی آغاز، ری انوینٹنگ دا ویل، اور اسی چکر میں ہم ادھر ہی کلا بازیاں کھاتے رہتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے. جبکہ جنہوں نے ہمارے پلانز پڑھے انہوں نے عمل کیا اور وہ آگے نکل گئے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے قائد اعظم نے 3 باتیں کہی تھی، اینڈ آئی تھاٹ ہی سیڈ دوز 3 تھنگز بیکاز ہی نیو کہ ہم میں یہ چیزیں نہیں ہیں. پہلی بات یونٹی، آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. فیتھ، آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. ڈسپلن ٹوٹلی ایبسنٹ. اگر ہم یہ تینوں چیزیں اپنے اندر لے آئیں، اینڈ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، تو کوئی دنیا کی طاقت ہم سے ٹکر نہیں لے سکتی. بات آپ کی ٹھیک ہے. اگر میں یورپ کے معاشرے میں دیکھوں، بہت سی چیزوں میں بہت خامیاں ہیں. وہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ پرفیکٹ معاشرہ، بہت خامی، لیکن یہ 3 چیزوں پہ بڑا اسٹرانگ وہ اسٹرکٹلی بلیو بھی کرتے ہیں اور شاید عمل بھی کرتے ہیں. جاوید صاحب، میم جو بات کر رہی ہیں، ایک تو ذرا اس پر، اور دوسرا کانسیکوینسز باقی دنیا کے لیے تو ہیں ہی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت؟ دیکھیں، ہماری آنکھیں بند ہیں، اور وہ جو بات ہے نا، رب رس سے عقل خوش سے، میڈم نے بالکل صحیح کہا، وہ ہم پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں، کیا ہمیں نہیں، ہمارے پالیسی سازوں کو نہیں پتا کہ آر ایس ایس نے 60 لاکھ والنٹیئرز تیار کیے ہوئے ہیں. ان کا ڈکلیئرڈ ایجنڈا ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، انڈونیشیا، یہ سارے علاقوں کو ٹیک اوور کرنا ہے. اور جتنے بھی مسلمان وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، یا ہندو ہو جائیں یا وہاں سے باہر نکل جائیں. اور آخری بات، ہمارا 60 سے 70% جو بجٹ کا حصہ ہے وہ سود پہ جا رہا ہے. تو گزشتہ 30 سال سے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، شریعت کورٹ کی ججمنٹس آ رہی ہیں، سب کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. نہیں، سود ختم نہیں کیا جا رہا، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. میم اس پہ کوئی کہ وی نیڈ اے ڈیموکریٹک اسلامک گورنمنٹ. ہمیں کوئی جو ہے دیش والا پیٹرن نہیں لگانا. تو آپ جب یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیررسٹ گروپ جو ہے ساری سچویشن کو ایکسپلائٹ کریں گے. جی کدھر کون سا آئین ہے، کون سا قانون ہے اس ملک میں؟ تو ہم دیکھیں، لوگوں کے اندر یہ سوچ نہیں آنی چاہیے کہ پاکستان میں لاقانونیت ہے. ہاں، یہ باہر سوچ نہیں آنی چاہیے. لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ پاکستان میں قانون پریویل کرتا ہے، قانون کا بول بالا. میم کوئی کامنٹ اس پہ شارٹ سا آپ کا چاہیے ہوگا. دیکھیے میں کیا کہوں، بیسکلی دیٹ از ٹرو، وی ہیو ٹو رسپیکٹ آور لاز. ہمیں اپنے قانون کا احترام کرنا چاہیے. جیسے میں نے عرض کی، پاکستان از ون آف دا موسٹ لیجسلیٹڈ کنٹریز ان دا ورلڈ. ہر چیز پہ آپ کا قانون ہے، لیکن عمل ہمیں کرنا توہین لگتی ہے. آپ دیکھیں، سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ ہی جا رہے ہیں، گرین لائٹ آ رہی ہے، ریڈ آ رہی ہے، آپ جمپ کریں گے لائٹ کو، چاہے آگے 2 بندے مر جائیں، یو وونٹ کیئر. آپ نے وہ چھلانگ مارنی، کیونکہ قانون کی آپ نے عزت نہیں کرنی. اچھا، ایک چیز میم اور جاوید صاحب، بڑی اہم بات یہ ہے کہ بچپن سے ہمیں ایک کہانی پتہ ہے نا کہ آپ اپنے 4 دیواری بنائیں، اس میں 10 لوگ رہیں اور 10 لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیں، کوشش کریں باہر سے کوئی نہ آئے. باہر سے آ کے لوگ جمع ہو کر تماشا دیکھنا شروع کرتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ چلو ہم بیچ میں کودتے ہیں اور ان کو مار کر یہ گھر لیتے ہیں، تو دوسرا کہتا ہے نہیں، یہ آپس میں لڑکے جب کم ہو جائیں گے تو 1-2 رہ جائیں گے، ان کو مارنا آسان ہو جائے گا. یہ اس سوچ سے اگر تو ہم ترقی کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ لینی ہوگی کہ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں. ہمیں اپنے سیاسی اکنامک سسٹمز میں، خاص طور پہ انصاف کا سسٹم، اس پر بہت زیادہ سختی کرنی ہوگی. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ونسٹن چرچل نے کہا، جب چل رہی ہیں عدالتیں تو پھر کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انصاف مل رہا ہے لوگوں کو تو کچھ نہیں ہوگا کسی بھی ملک کو. بہت شکریہ جاوید رانا صاحب، اور نائلہ چوہان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، بہت شکریہ.
پھر ہوتی ہے آپ سے اگلے ہفتے ملاقات. اپنا خیال.